बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद असलान फ़ारूक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार हो गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत। और ये अगर 2020 का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान का 2020 के अंदर दूसरा नंबर था और आज लाहौर का पहला नंबर आया है। ये बहुत अलार्मिंग है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करती है, बिलियन ट्री सुनामी की बात करती है, और दूसरी तरफ लाहौर का आलूदा होना ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो मसाइल दरपेश हैं, बिलखुसूस IMF के पास हम जब से गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, उस वक्त से हमारी इकॉनमी मुसलसल डिस्टर्ब जा रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और फिर ना सिर्फ डॉलर की वजह से मसला हो रहा है बल्कि जो हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है उसकी वजह से भी मसाइल जन्म ले रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। चीनी के मामले के अंदर भी हुकूमत बेबस सी नजर आ रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया के सामने। उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। इमरान खान साहब का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया है और PDM सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है। मैं इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज बहुत मशकूर हूँ जवाद अहमद साहब का। आप चेयरमैन हैं बराबरी पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं औरंगजेब बरकी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज ज़ीशान अहमद साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं PHA के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक़ है। आप साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जवाद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स के फिगर्स उठा के देखें तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़दामात उठाने की बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करती है। इनके होते हुए आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सर? अच्छा, वैसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि हमें क्या मालूम है कि माहौलियाती जो तब्दीली है जी सर, ये ग्लोबल फिनोमेना है। जी बिल्कुल ग्लोबल। बल्कि राइट एट दिस टाइम पॉइंट इन टाइम जब हम बैठे हुए हैं तो ग्लासगो में इस वक्त स्कॉटलैंड में जी एक बहुत बड़ी जो है माहौलियाती, आप ये समझें कि हर किस्म की वर्कशॉप्स भी हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस भी है, सेशंस भी हो रहे हैं और लोग हज़ारों की तादाद में निकले हैं और उनको बाकायदा रियासत ने, उधर की रियासत ने, स्कॉटलैंड की, उनको रोका है। और पूरी दुनिया में जो रियासतें चला रहे हैं लोग वो तो वही है ना जो रूलिंग क्लास है, और रूलिंग क्लास कंप्राइज करती है उन्हीं लोगों पे जो बाहर की दुनिया में जो सरमायादार हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सरमायादार, माफियाज, फ्यूडल लॉर्ड्स, ट्राइबल लॉर्ड्स, सियासी पीर, ये लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ पे मुश्तमिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको आम लोग हल कर सकें, जब तक कि आम लोगों की तादाद उतनी ही, जितनी प्रोपोर्शन में वो हैं तो आबादी के, उतनी तादाद उनकी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स की वो पार्लियामेंट में या जो भी कानून साज अदारे में वहाँ ना बैठी हो। और चूंकि अब ये लोग एक यूटोपियन थॉट समझते हैं, हालांकि है नहीं है यूटोपियन थॉट। पूरी दुनिया के अंदर इंसानी आज़ादी जो है वो उसकी जंगें हुई हैं, उसके ऊपर लोगों ने स्ट्रगल्स की हैं। यहाँ पे मज़दूरों तक ने जो है अपने काम के औकात को 8 घंटे करवाने के लिए जाने दिए हैं शिकागो में। तो ये पूरी दुनिया में होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड वर्ल्ड में ये चीज़ बिल्कुल ही हमारे हाथ में नहीं है, कॉमन लोगों के हाथ में। ये हाथ में है उनके जो कि हुकूमतें चला रहे हैं, और जो हुकूमतें चला रहे हैं उनका ये मसला छोड़े, वो तो उनका तो ये मसला नहीं है कि लोगों के ऊपर महंगाई होने की वजह से लेकिन सर जो इक़दामात तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करने के लिए कहा था, आप समझते हैं कि ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? हुकूमत है ना, इनके सर पर कुछ जिम्मेदारी है। देखिए, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने दरख्त गिने नहीं है। अच्छा, जो इमरान खान ने कहा कि हम इतने बिलियन दरख्त लगाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके सामने मौजूद हैं। लोग कहते हैं जी बड़े घपले हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उतने दरख्त नहीं लगे जितने लगने चाहिए थे। उसके अलावा जो इनकी जो वज़ीर हैं, इनके जो इस तरह के जो बातें करते हैं इसके ऊपर आके, मैं तो समझता हूँ उनकी ज़हनी इस्तेदाद का ही अब लोगों को पता चल गया हुआ है। जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हज़रात हैं जो आगे बातें जब करते हैं तो वो इतनी नॉन साइंटिफिक गुफ्तगू करते हैं कि हैरानी होती है कि इन लोगों को आपने माहौलियात का वज़ीर लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला ये है इस वक्त कि पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि एक ऐसी डिसइंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे सारी पार्टीज़ बैठी हुई हैं, वो जो नैरेटिव बनाना चाहती हैं वो बनाने की पूरी इस्तेदाद रखती हैं। उनके पास सोशल मीडिया पे हज़ारों लाखों लोग हैं, हज़ारों वो हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं उनके लिए, लाखों जो हैं वो उनके आगे, आप ये समझेंगे उनके फैंस हैं या उनको सपोर्टर्स हैं उनके। तो अभी तो जो भी ये कह रहे हैं मैं तो उसको मानने की इसलिए तैयार नहीं हूँ
کیونکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے، اتنے ہو چکی ہے، اتنے کی لوگوں کی اور لگنی. میں اپنی پارٹی کی وائس چیئر پرسن ہے ہماری ڈاکٹر شناز خان ان کا نام ہے. اچھا ان کی امی جو ہیں ان کو جب وہ پہلی دفعہ لے کے گئیں ڈوز لگوانے ویکسین کی تو پتہ چلا ان کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے، حالانکہ ان کو نہیں لگی. جیسے نواز شریف صاحب کو لگ چکی ہے، جیسے کلثوم ہاں بالکل. تو اس لیے میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ان کے پاس کوئی اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور اس صرف طریقے انصاف کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پورے جو گورنمنٹ کے جو سسٹمز ہیں جب تک عام آدمی کا پریشر نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا. ویکسین لگنے کے معاملے میں تلخ حقیقت یہ ہے کہ 1500 اور 2000 روپے ریٹ ہے سر. آپ وہ پے کریں، آپ کا کارڈ بن کے آ جائے گا ویکسین لگوانے کے. اتنے زیادہ لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے پاس پرسوں ایک نوجوان آئے، میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کون تھے کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اور میں نے بڑا برا مانا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ میرے گھر میں بھی ہم نے پوری فیملی نے، ہمارے ایک دوست ہیں، ہم سب نے اپنے کارڈ بنوا لیے ہیں اور ہم جو ہیں وہ. اور میں نے اسے کہا یار آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو، اور دوسرا ویسے بھی یہ مورلی ٹھیک بات نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے اور یہ اٹ از ہیپننگ آل اراؤنڈ اس. بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھنے دیں. برکی صاحب میں اس پہ آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ ہوا اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہیں سر. اس میں سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ آپ ان وہیکلز کو بین کریں کم از کم جو مسائل پیدا کرتی ہیں. حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ان کے حصے کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ جب جواد صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی تھی آل ٹاپ یورو 4 وغیرہ فیول آنا شروع ہوا ہے، مگر یہاں دنیا بھر میں ورلڈ وائڈ کم از کم میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ افریقہ، ٹھیک، ایون بینکاک ٹائپ ملکوں میں بھی کار کا ہر 2 سال 3 سال ڈپینڈنگ اپون دی ماڈل ان کا وہ MOT اسے کہتے ہیں، ٹھیک، ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں. یہاں دھواں پھینکتی بسیں جا رہی ہیں، دھواں پھینکتی کوسٹرز جا رہے ہیں جس میں جو زیادہ صنعتوں کو نہیں روک سکے، ہم صنعتوں کو روک نہیں سکے. ایسے ہی ہے. اور جو پلانٹیشن ہے نا اٹس افیکٹ وڈ بی آفٹر سے 10-15 ایئرس. ٹھیک، اگر آج یہ لگائیں گے چاہے بلینز لگا دیں اوور نائٹ تو نہیں گرو کر جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. پھر دوسری بات آج کل ہسک جو ہے اس کا رائس کا اس کو جلاتے ہیں، بالکل، اور وہ جلا رہے ہیں، امرتسر سے بھی آ رہا ہے. تو دونوں سائڈوں سے نا یہ اسموک پیدا ہو رہی ہے. اس کے باوجود کہ گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، پچھلے 1 مہینے سے نافذ ہے کہ جناب یہ کام نہ کریں، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے. میں پرسوں آ رہا تھا، ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا جب آپ نے فون کیا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کل پھر میں جا رہا ہوں، اوپنلی آگ لگی ہوئی ہے اور موٹر وے پہ دونوں سائڈوں پہ آگ جلا رہے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہ چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی انٹیریئر میں کوئی پسرور میں یا چونڈا میں اوپنلی ادھر آگ لگا رہے ہیں. تو وہ بھی پولوشن ہے. پھر انہوں نے ایک گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے، ان کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے یہ اس کے پٹھوں کا انہوں نے کہا تھا جی کہ چینج کریں. وہ گریجول اگر وہ چینج کر دیں گے تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 ماہ کے لیے بھٹے بند کرنا شروع کروا دیے ہیں، لیکن وہ کیا اس کا حل ہے؟ میں حافظ ذیشان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. آپ کو اتنا مارجن تو ہم ضرور دیں گے کہ ظاہر ہے یہ ایک پورا گلوبل ایشو ہے، اور اس کے اوپر جس طرح جواد صاحب نے بتایا کہ پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن پاکستان کے اندر حکومتوں کے کرنے کے جو اقدامات ہیں سر، وہ اقدامات ہم نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پہ فصلیں جلانے کی جیسے بات ہوئی، کچرا جلانے کی بات ہے، صنعتوں کا معاملہ ہے، وہاں سے اخراج کا معاملہ ہے، پھر گاڑیوں کے دھوئیں کے اخراج کا معاملہ ہے. تو یہ اقدامات تو گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں نا سر. حکومت وقت یہ چیزیں کرتی ہے تاکہ جو ایڈ کر پا رہے ہیں وہ ایڈ نہ کر پائیں. تو اس کے لیے بھی سر حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس کے لیے بھی کیوں ناکامی کا سامنا ہے؟ دیکھیں ابھی جواد صاحب نے گلاسکو کانفرنس کی بات کی، تو ایک طرف تو یہ بالکل ناواقف ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے. دوسری طرف یہ گلاسکو کے متعلق تو ساری انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ گلاسکو کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بائیڈن کے وہ تعریفی جملے جو ہمارے جن کو یہ نااہل ہمارے منسٹرز کہہ رہے ہیں، ہمارے مشیروں کو کہہ رہے ہیں، ان کو نہ صرف داد دی بلکہ عالمی سطح پہ پاکستان نے جو کلائمیٹ چینج کے لیے اقدامات کیے اس کو سراہا. یہ پوری دنیا مانتی ہے. اس کا آپ کو ایک ثبوت جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 5 جون کو جو عالمی یوم ماحولیات پہ پاکستان کو اس کی میزبانی ملی. اور دوسرا جو کام میں جو بات کرنا چاہتا ہوں،
लेकिन आप उसको भी फिर मत भूलिए जो अमेरिका ने के ज़ेर सदारत हुई थी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको दावत भी नहीं देगी थी, 40 ममालिक थे उसमें और पाकिस्तान उसमें नुमाइंदा भी था। आलमी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, वो भी एक आलमी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सर, आप देखें वो अप्रैल में थी। पर अगर मैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा ठीक। अच्छा दूसरी बात ये यूं तो फिर मैं आपकी तारीफ करूंगा, बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कहा था कि हमें इमरान खान को एग्जाम्पल बनाना चाहिए उसके बिलियन ट्री सुनामी को। अच्छा एक आप मुझे मौका दें, आप देखें साहिब इल्म लोग बैठे हैं, आप बड़े बहाबर सहाफ़ी हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ से पहले क्लाइमेट चेंज पे किस हुकूमत ने बात की? पूरे लाहौर को, जिसको आप बागों का शहर, जिसको आपने स्मोक और बदतरीन माहौलियाती एतबार से दर्जा बंदी में ले आए, इस लाहौर का बेड़ा गर्क किया किसने? तरक्याती कामों के नाम पे। अब मसलन आपके ऑफिस के बाहर देख लें, यहाँ पे 30-30 किलोमीटर के ट्रैक्स बनाए गए, ऑरेंज स्ट्रीम पूरे लाहौर और फिर बतदरीज पूरे पंजाब को कंक्रीट का शहर बना दिया गया। कोई मनसूबाबंदी के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार हो गई, जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ पिछले दौरे हुकूमत में। तो आप क्रेडिट तो दें तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिन्होंने अपोजिशन दौर में जब हमें केपीके में हुकूमत मिलती है क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, मैंने आपको पहले ही मार्जिन दे दिया कि आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दुनिया का ये मसला है और जाहिर सी बात है हुकूमतों ने इकदाम करने थे, लेकिन जो मैंने इकदाम गिनवाए हैं वो तो आपके करने के हैं ना सर, कम अज कम उसके ऊपर तो काम कर लें। मैंने तो फसलें जलानी है, आपने 144 नाफिज की, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, चले इम्प्लीमेंट ही करवा के मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। अब दूसरी बात जो बरकी साहब ने की कि फसलों को जलाना एक फैक्टर है, फिर आपने बात की कि ईंटों के भट्टे, बिल्कुल ईंटों के भट्टे बंद नहीं किए जाते, बल्कि पिछले साल से इसको बतदरीज हम ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे ले आए, एक चीज़, और बंद नहीं किए। और दूसरी बात जो फसलों की, ये इन्होंने बिल्कुल मुनासिब बात की, तो एक तो हमारी जो ज़िग-ज़ैग उस पर नहीं है, उनको 2 माह के लिए बंद करने के काम आते हैं सर। ऐसे ही मैंने कहा आप कर रहे हैं ना, वो सारी एक साल में तो वो सारी नई टेक्नोलॉजी आ सकती। दूसरा भारत का जो फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, हमारे जनूबी पंजाब में चावल और दूसरी फसलों की बाकियात को जलाया जाता है, इस पे बिल्कुल पाबंदी है। अब आपको एक मिसाल मैं देता हूँ, अभी इन्होंने हवाला दिया कि ये मोटरवे से सफ़र के दौरान इन्होंने ऐसा वाक़या देखा, तो आप ये देखें कि क्राइम पाकिस्तान में सख्त और कड़ी सज़ाओं के बावजूद भी हो जाता है, पूरी दुनिया में होता है, इक्का दुक्का वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने इस पर अपने रिट बरकरार रखी हुई है। अब गाड़ियों पे बड़े चालान सख्त किए जा रहे हैं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट जिन गाड़ियों के पास नहीं है उनको न सिर्फ चलान किया जा रहा है बल्कि उनको बंद किया जा रहा है। अच्छा, चूंकि आप वाइस चेयरमैन हैं पीएचए के, मुझे बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि आप लाहौर की वो बागों की का शहर होने का जो इसका स्टेटस है उसको बरकरार रखने के लिए या उसमें मजीद बाग ऐड करने के लिए, दरख्त ऐड करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? पीएचए की मैं बात करने लगा था, जैसे बरकी साहब ने कहा कि जो आज दरख्त लगाए जा रहे हैं वो 10-15 साल के बाद लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक जैपनीज टेक्निक को अडॉप्ट किया है जो 3 साल में, मियावाकी टेक्निक, जो 3 साल में 30 फीट से तजावज दरख्त कर जाएंगे, यानी 3 सालों में वो एक जंगल की जी। अच्छा। और हमने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिदायत की रोशनी में पूरे लाहौर में 80 फॉरेस्ट लगा चुके हैं, और पॉलिसी ये है कि आप लाहौर के किसी भी घर से निकलें, आप शादरे से निकलें, आप गुलशन रावी से निकलें, समनाबाद से, जोहर टाउन से, गुलबर्ग से, आप अपने घर से निकलते हैं, आपको 15 किलोमीटर की रेंज में एक मियावाकी फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब ये पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि लाहौर जो कभी बागों का, फूलों का शहर था, हम वो वापस ला सकें, आप फिर से गुलहरी, तितली और ये सारी चीजें देख सकें जो हमने अपने बचपन में देखी। उठा रहे हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है जी सर, ब्रेक का वक्त हो गया जी सर। जो क्लाइमेट की थी ना मिनिस्ट्री जी, फर्स्ट टाइम 2008 में बनी, जब हमारी पीपल्स जी बिल्कुल ठीक है, उससे पहले क्लाइमेट की मिनिस्ट्री थी नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब वो आपने उनकी बात को ऐड किया, ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं जी, तो फिर थोड़ी सी महंगाई के ऊपर बात करेंगे, हुकूमत के रिलीफ पैकेज के ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जवाद अहमद साहब,
سر عمران خان صاحب کے ریلیف پیکج کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 120 ارب روپے کا پیکج دیا، یہ بہت بڑا پیکج نہیں ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے تو کم از کم مستحق تک پہنچے گی، وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو لوگ مستحق نہیں ہوتے. غیر مستحق جو ہے وہ ظاہر فائدہ اٹھا لیا کرتا تھا پہلے، لیکن اب مستحق فائدہ اٹھائے گا، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصلان میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں نا، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک ایسی پارٹی کو جو پاکستان میں 74 سال میں کہتی ہے کہ پہلی دفعہ ہماری پارٹی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز کے اوپر نہیں بنے گی، چاہے ہمیں جتنا مرضی ٹائم لگ جائے. جیسے انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے، اس کا نام لیبر پارٹی ہے، اس کے اندر کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، عام لوگ اس کو فنڈ کرتے ہیں، عام لوگ اس کے اندر آتے ہیں، ٹریڈ یونینز اس کو فنڈ کرتی ہیں اور ان کے وزیر اعظم بھی بنتے ہیں. اور اگر لیبر پارٹی نہ ہو انگلینڈ میں تو جو ویلفیئر کا کام جو کرتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے، پھر مارگریٹ تھیچر کے بعد وہ تھیچرزم نے اس کو مطلب خراب کیا، اس کو اسٹرائک کیا اس کے اوپر. لیکن وہ پھر بھی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہے کیونکہ لیبر پارٹی موجود ہے عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اس میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز بھی شامل ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں، اور پاکستانی جو وہاں پہ متمول لوگ ہیں، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ان میں سے بہت سے ہیں جو کنزرویٹو پارٹی کو، ٹوریز کو ریپرزینٹ وہ کرتے ہیں سپورٹ، کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بہتر پارٹی ہے. تو ہماری پارٹی جو بات کرتی ہے تو ہم بالکل نہیں مانتے یہ بات جو آپ سارا دن ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ یہ تین پارٹیز بیٹھ کے آپس میں لڑتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان جیسے لوگ جو 300 کنال 5 محلے میں رہتے ہیں، جن کے یہ شوق ہے، جو ادھر 7 کنال 8 محلے کا گھر ہے لاہور میں، 12 پراپرٹیز اس کے علاوہ ہیں، آصف زرداری جن کی پراپرٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی، اور نواز شریف اور شہباز شریف جو کہ ایکڑوں کے گھروں، سینکڑوں ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں. جب تک ان لوگوں سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا، اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں سارے جو کہ الیکشن لڑتے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کے، دیکھیں مڈل کلاس کے چند لوگ یہ رکھتے ہیں وہ نظر بٹو کے طور پہ، یہ جی 2-4، اور وہ بھی اپر مڈل کلاس سے ہوتے ہیں جو پیسے لگا سکتے ہیں. زیادہ تو لوگ وہی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں. یہ ساری سیاست ان کے اوپر ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ اس ملک میں ریفارمز کر ہی نہیں سکتے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، ابھی شوگر جو کرائسس ہے، اگر ہماری پارٹی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمام شوگر کی انڈسٹری جتنی بھی ہے اس کو نیشنلائز کر لیں گے، ان کی ایسی کی تیسی. یہ کیسے کر سکتے ہیں عوام کے اوپر؟ نہیں، یہ ہے کون؟ یہ دیکھیں، فری مارکیٹ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہم فری مارکیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ فری مارکیٹ کو خدا نہیں ہے. ایک دو ولید اقبال میں سب بیٹھے ہوئے تھے، میں نہایت عجیب انہوں نے بات کی، کہتے تھے یہ تو مارکیٹ کی فورسز ہوتی ہیں. میں نے کہا بھائی مارکیٹ خدا نہیں ہوتی، مارکیٹ کی فورسز کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے، اور تھرڈ ورلڈ میں اسپیشلی اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے. اور وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ امیروں پہ ہاتھ نہ ڈالیں. اس ملک میں سارے ریبیٹس، ٹیکس ریبیٹس امیر لیتے ہیں، تمام ٹیکس ایگزمپشنز وہ لیتے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو بھی عمران خان دے رہے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری کو جتنا انہوں نے وہ کیا ہے، آزاد کیا ہے، سارا فائدہ جو امیر اٹھا رہا ہے. پھر یہ قرضے لیتے ہیں، معاف کرا لیتے ہیں، ساری پارٹی شامل ہیں اس میں. پھر جہانگیر ترین جیسے لوگ جو ہیں، اور اس کے علاوہ شریف جو ہیں، اور پھر زرداری جو ہیں، یہ شوگر ملز ہیں سب کی. یہ شوگر کرائسس جو پیدا ہوتا ہے ان میں یہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جواد صاحب جتنی آپ کی چیزوں آپ بیان کر رہے ہیں یہ ساری ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس نہیں ہیں. یہ چیزوں کو کرنے ہوئے آپ کو ایک بہت طویل عرصہ درکار ہے. جو موجودہ نظام میں جس طرح سے یہ حکومت کر رہے ہیں، اگر ہم ڈائریکٹلی ان کو ان کی جگہ کے اوپر کرٹیسائز کریں کہ جیسے 120 ارب کا پیکج ہے، یہ اگر عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہا، ٹارگیٹڈ سبسڈی کا معاملہ ہے، یہ اگر عام آدمی کو نہیں مل پائے گا، تو اس کو ڈائریکٹلی ہم کرٹیسائز کریں، چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کے چلیں، تو آپ میرا نہیں خیال کہ میں کیوں کروں گی؟ نہیں، میں جب اس نظام کو چلانے والوں کو ہی نہیں مانتا تو آپ میرے سے پھر آپ یہ کیوں بات؟ دیکھیں میں تو کوئی ڈیفینڈ تو کرنے بھی نہیں بیٹھا ہوں نا رولنگ کلاس کو. یہ جو 1%, 2% ایلیٹ ہے جس میں سارے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اس میں سب ان لوگوں کے بہن بھائی بھی شامل ہیں، کروڑ روپیہ بناتے ہیں، پلی بارگن کر لیتے ہیں، ایمنیسٹیز ملتی ہیں ان کو. 50 ارب کمائے، 10 ارب کی پلی بارگن کی، چلو جی ایمنیسٹیز لیتے ہیں. یہ لوگ کیا کیا نہیں ایس آر اوز لیتے ہیں، اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس. کبھی کسی گورنمنٹ نے آ کے میاں منشا کو نہیں پوچھا، کبھی آگے ملک ریاض سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ خود مافیاز بیٹھے ہوئے ان کے اندر. عمران خان سے شوگر کرائسس نہیں حل ہو رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سارے لوگ، یہ ایک طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے اگر بیٹھ بھی جائیں نا ٹیلی ویژن پہ، تو مڈل کلاس کے لوگ تو
ان پارٹیز میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات بھی اپنی کر سکیں. یہ پارٹیز میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو اپنے علاقوں کے وڈیرے ہیں, جو اپنے علاقوں کے انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں عام لوگوں کے لیے. برکی صاحب آپ نے ایک تو جواز صاحب کو ریسپونڈ کرنا ہے, کلیریفیکیشن کر دو, لمبی بات نہیں کریں گے. لیبر پارٹی انگلینڈ میں سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ہے جے سیلسبری, ون آف دی ریچسٹ مین ان انگلینڈ. ٹھیک. اور اسکاٹ لینڈ میں کیش اینڈ کیری سرور والے, ٹھیک, ونر جو ہے, ٹھیک, ون آف دی لارجسٹ فائنینسرز آف لیبر پارٹی. اچھا دونوں. اچھا ٹھیک ہے سر, میں چونکہ یہ بحث نہیں ہے ہماری, میں چاہوں گا کہ ہم ٹاپک پہ رہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا پیکج ہے سر 120 ارب روپے کا, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا اور IMF کی شرائط کے مطابق اکانومی کو لے کے چلنا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا فارمولہ ٹھیک ہے سر, کہ کم از کم ان لوگوں کو سبسڈی مل جائے جو ضرورت مند ہے؟ سر بات سنیں, یہ گیمک ہے, جوک ہے. They want to dole out money, الیکشن ایئر آ رہا ہے. اپنے جو ہوں گے ان کے پرو ایلیمنٹس یا جن کو یہ would like them to be their voters and supporters, ان کو یہ پیسے دیں گے جو کہہ رہے ہیں ینگسٹرز کو ہم نے دینے ہیں اپنا کاروبار. یہ کچھ نہیں ہے, بالکل فضول ہے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 88 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب آئی تھی گورنمنٹ, انہوں نے بنایا تھا یپس. اچھا یاد آپ کو یپس, یوتھ کے لیے. وہاں سے شروع ہوا ہے, پھر یہ مختلف پارٹیوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا. پھر الٹیمیٹلی ہم نے 2008 میں بنایا یہ بے نظیر والا جو تھا, انہوں نے نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو کر دیا. تو ایس ایم ایز آئی, یہ جو ان کا عمران خان کو تو پتہ ہے نہیں سر. یہ جو فارمولہ ہے کسان کارڈ دینا کسانوں کے لیے, ان کا صحت کارڈ دینا, صحت کارڈ جو ہے وہ ہم ہر گھر کو یہ دینے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ان کا جو تعلیم کے اعتبار سے ان کے پروگرامات ہیں, اسی طرح سے یہ جو ہر شعبے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, احساس پروگرام ہے ان کا, یہ ہر شعبے کو ٹارگٹ کرنے کا فارمولہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ Why give صحت کارڈ? Why not make health free? کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. وہ 10 کروڑ جو جس کی ماہانہ آمدن ہے وہ بھی پھر فری لے لے گا, وہ ٹیکس بھی نہیں نہ دیتا. مسئلہ یہ ہے سر, پاکستان ہے, ہر جو ہے نا دنیا میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹ کہتے ہیں, دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا سائنٹیفک, وہ پاکستانی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک کیوں میں نے آپ نے سمجھے نہیں. جی 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 جی. انگلینڈ میں پہلے کوائن ڈالتے تھے. اچھا. پاکستانیوں نے ایک بریک سی رسی سے کوائن ڈال کے گھنٹہ گھنٹہ باہر کر کے پھر کھینچ لیتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر کارڈ لے آئے. ٹھیک. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, یہ جائیں گے ڈاکٹر کہے گا لے جی کتنا بل ہے, بولے جی 60,000 کا, 30 مہینے میں. اچھا. یہ کون سا ہیلتھ کارڈ تھے, کون سی ایسی. ایز اے کڈ آئی ریمبر نیو اسپتال ہوتا تھا یہاں اکیلا, بعد میں جنرل اسپتال, 2 اسپتال تھے. سروسز یوز ٹو بی ہاسپٹل فار دی گورنمنٹ سروینٹس. ایک کیرنز ہاسپٹل ریلوے کا تھا. اچھا. سر فرسٹ کلاس قسم کی وہاں میڈیسن ملتی تھی, فرسٹ کلاس کا ٹریٹمنٹ جو اس زمانے میں تھی. ٹھیک ہو گیا, لیکن اب نہیں ہے, اب ڈرامہ ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ذیشان صاحب سے پوچھوں گا کہ انتظامیہ جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو بات کر رہی ہے اور عام آدمی کو ٹارگیٹڈ ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے, اس فارمولے کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بھی متفق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ پا رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ذیشان صاحب, گھی 133%, چینی 84%, آٹا 52%, پیٹرول 49%, گوشت 60%, اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنواؤں جو کتنے فیصد آپ کے دور حکومت کے اندر بڑھ گئی ہیں. سر آپ کہتے ہیں کہ میں نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, 120 ارب روپے کا پیکیج ہے, اس کی ماہانہ کیلکولیشن کریں تو وہ 100-150 روپیہ بنتا ہے. سر اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ بے مقصد کا کام کرنے کا فائدہ کیا ہے سر؟
دیکھیں ابھی اس سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی جواد صاحب نے وہ وزیر اعظم عمران خان پہ تنقید کی 300 کنال گھر کے حوالے سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ برابری پارٹی کی نمائندگی ایک ایلیٹ کلاس خود کر رہے ہیں. کس نے کہا آپ کو؟ ایک منٹ سر آپ مجھے بات کرنے دیں. اچھا دوسری بات سر یہ ہے, کیا آیا جواد صاحب کا گھر کو 2.5-3 مرلوں پر مشتمل ہے؟ مڈل کلاس گھر ہے, ایک کنال ہے سر. ہاں تو وہ کنال اور کنالوں میں عام آدمی ایک کنال اور 300 کنال میں بہت فرق ہے. سر اب مجھے موقع دیں. اچھا پلیز, اب مجھے موقع دیں. اچھا تو ایک کنال بھی ایک جو جس کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے. میرے والد صاحب کے نام سر اب مجھے جواد بھائی آپ پلیز آپ نانا پھر اس طرح آپ میرے پہ نانا آپ ایسی نہیں آ رہا. میں آپ کو آپ نے چونکہ عمران خان کے متعلق بات کی تو میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. اربوں پتی آدمی ہے نا. سر کیا اس نے اربوں روپے یہ 300 کنال کسی گورنمنٹ کا حصہ رہ کے بنائی؟ تو فرق نہیں پڑتا ہمیں, ہم طبقاتی پارٹی ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں تو پڑتا. سر ایک کنال گھر پر رہنے والا شخص 2-2.5 مرلے یا کرائے کے گھر پر رہنے والے بندے کی کس طرح نمائندگی کرے گا؟ میں ہم ان کو یہ اٹھا کے یہاں لانا چاہتے ہیں. نہیں سر, کنال سے کوئی فرق نہیں ہے. تو مڈل کلاس کی ترجمانی کر رہا ہے. نہیں دیکھیں مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, ہاں بالکل ٹھیک ہے, ورکنگ کلاس اپنے گھروں میں. اب سر دوسری بات, برکی صاحب نے جو بات کی ہاسپٹلس کی صورتحال اور ہیلتھ فری کی بات جو کی, جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کیا لاہور کی آبادی آج کی آبادی سے کوئی اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اس وقت اب آبادی کتنی تھی اور آج کتنی ہے؟ جب پورا پاکستان صحت کی بہترین سہولیات کے لیے لاہور کا رجوع کرتا ہے اور لاہور میں تعلیم اور صحت کے نام پہ لوگ ہجرت اور نقل مکانی کر کے یہاں پہ آتے ہیں, تو اس شہر کی آبادی تو 1 کروڑ وہ 10 کروڑ سے وہ تجاوز کر جاتی ہے پنجاب میں. اب دوسری بات سر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے سبسڈی کی بات, کیا یہ سہولت نہیں ہے کہ آپ مارچ تک پورے پنجاب کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیں؟ سر آپ تقسیم کر رہے ہیں, صرف ایک چینی کا ہی معاملہ لے لیں. میں نے آج چھوٹا سا سروے کیا, یہ اپنے آفس کے باہر چند سٹورز میں نے چیک کروائے کہ یہاں چینی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, اور سر آپ یقین کریں کہ 3 سٹور سے اور تینوں کے اوپر چینی نہیں تھی. یہ تو حال ہے سر. آپ کو یہ لاہور کا مین لاہور کا مین اب دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مین علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری بات کر سکوں گا. تو آپ دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تحت نہ صرف بغیر سود کے قرضہ جات کی فراہمی, جس یوتھ کو یہ خطے غربت سے نکال کے اپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مختلف پروگرامز لائے جا رہے ہیں. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے 10 سے زائد پروگرام میں آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ رہے گی مہنگائی. دیکھیں سر, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی جو ہے وہ تمام پرانے ریکارڈ توڑ چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مشکل حالات میں جب IMF اور پاکستان کرونا کی صورتحال سے نکلتا ہے, عالمی سطح پر معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, اس سینیریو میں 120 ارب روپے نکالنا بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جواد صاحب میں مختصراً وقت کم ہے میرے پاس, چینی کے معاملے پہ رسپونڈ کیجیے گا سر, کہ انتظامیہ جو اپنے طور پر اقدامات کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام ذخائر مارکیٹ کے اندر پھینک دیے جائیں چینی کے جب تک کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوتا. سندھ کی اور وفاق کی اور پنجاب کی آپس کے اندر اختلافات ہیں. وہ کہتے ہیں جی 15 اکتوبر سے کرشنگ شروع ہو جانی چاہیے تھی, انہوں نے کی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 15 نومبر سے شروع کرنی ہے. حکومتی اقدامات کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت اپنے طور پر جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, مافیا ہے, مافیا کے آگے وہ اقدامات جو اٹھا رہی ہے وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہیں؟ وہ مافیا کے خلاف اقدامات اٹھا ہی نہیں سکتے. میں اسد عمر کو کوٹ کروں گا یہاں پہ. اچھا, اسد عمر نے کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک بات کی, میرا خیال ہے اس بات کو 1.5 سال بھی نہیں ہوا. ٹھیک, پچھلے سیزن میں بھی آپ کو پتا ہے کہ شوگر کا کرائسس ہوا تھا جی, یہ تو اب تو بہت ہی شدید ہے, اس سے بھی ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کا جو کرائسس ہے یہ تو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے خود ہی حل کر سکتے ہیں, کیونکہ سارے شوگر جو ہیں ان کے اپنے وہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. 20% تو تارین صاحب کی ہے نا, ان کا شیئر ہے 20% تو. اچھا ٹھیک, یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو میرا پوائنٹ انڈوز کرتی ہے, طبقاتی پوائنٹ, کلاس ایشو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اصل میں ہے جو اجاگر کرنا چاہیے, کہ وہ سارے وہ لوگ جو ساری پارٹی میں موجود ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سارا شوگر مافیا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ میں نے نہیں کہا, اسد عمر نے کہا. انہوں نے کہا اگر یہ چاہیں تو آپس میں مسئلہ حل کر لیں. اسد عمر وہ آدمی بھی ہیں, اس لیے میں ان کی تھوڑی سی عزت اس لحاظ سے کرتا بھی ہوں کہ جب وہ آئے نئے فائنانس منسٹر تو ان کے بارے میں ان کے بھائی نے کہا, زبیر عمر نے, انہوں نے کہا کہ
ہی از آلموسٹ اے سوشلسٹ، مطلب لیفٹ کے آدمی ہیں، مطلب اسد عمر کے بارے میں. تو انہوں نے آگے اس طرح کے ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالنا تھا امیروں پہ، وہ ٹال ہی نہیں سکے. جس طرح عمران خان آئے تھے، جس طرح لائے گئے تھے، وہ کر نہیں سکتے تھے. میں صرف ایک بات لیکن یہاں پہ کہوں گا، کیونکہ بہت انہوں نے میرے سے بڑے بھی ہیں اور ان کے بڑے میں نے دیکھا ہے، علم مطالعہ بھی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ لیبر پارٹی کے پاس انگلینڈ کے اندر 2-3 لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں. وہ جو لارڈ سینسبری جن کی یہ بات کریں، انہوں نے بھی فنڈ کیا ہوا ہے، وہ وقتاً وقتاً کرتے رہتے ہیں، ملینز میں کرتے ہیں. لیکن یہ جو لیبر پارٹی ہے یہ اصل میں ان کے فنڈ سے نہیں چلتی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ لیبر پارٹی کے اپنے اندر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس میں جیرمی کوربن دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے اور جو باقی لیڈرز ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور لیبر پارٹی اسی لیے برٹن میں کوئی بہت بڑا ریڈیکل چینج لے کے نہیں آ سکی، کیونکہ اس کے اندر ایک لیفٹ آف سینٹر کا ایلیمنٹ ہے اور ایک زیادہ ٹورڈز لیفٹ سائڈ ایک ایلیمنٹ ہے. وہ ایلیمنٹ جو ہے اس کو عام طور پہ وہ نہیں کرنے دیتے ایکسرسائز اپنی پاورز. تو اس لیے لیبر پارٹی بھی کمپرومائزڈ ہے. میں نے یہ نہیں کہا وہ سب سے اچھی پارٹی ہے، میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. برکی صاحب 15 اکتوبر سے کرشنگ سیزن ہر سال شروع ہوتا ہے، اس سال نہیں شروع کر پا رہے، جان بوجھ کے گٹھ جوڑ ہے آپ لوگوں کا، یہ وفاق کہہ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے شوگر ملز کے بوائلرز چل پڑے تھے، آپ لوگوں نے بند کروائے ہیں، کیوں؟ سر بات یہ ہے کسی چیز کا بھی، اب انہیں 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے کرائسس چل رہا ہے. آپ کہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی، آپ کتنی ہولڈ کر سکتے چیز، جیسے لمٹ کس چیز کو ہولڈ. ان کے پاس اگر 1 ارب ہے تو 1 ارب کی ہولڈنگ کریں گے، ان کے پاس 2 ارب ہے تو 2 ارب کی ہولڈنگ کریں گے. سر سب سے سمپل ہے، فری امپورٹ آف شوگر کر دیں اور کیا جی 5 سال فری امپورٹ ہے. اچھا چینج نہ کریں، پھر آپ دیکھیں شوگر میلے کتنے پہ بیچیں گے. چلیں یہ تو ہو گیا نا، یہ تو اقدامات حکومت اٹھائے نا، آپ کیوں نہیں سندھ کے اندر چلا رہے؟ یہ تو بتائیں نا، میلے کیوں نہیں چلا رہے؟ دوسری چلی تھی ان کا ابھی میلہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ رحیم یار خان سے وہاں، حالانکہ رحیم یار خان کو وہاں شوگر مل لگانی نہیں چاہیے تھی، مگر بہت زیادہ لگے. دیٹ واز کاٹن گروئنگ ایریا، ٹھیک ہے جی، سٹرس بھی بہت چھوٹا ہے. انہوں نے لالچ میں آ گئے. اول تو پاکستان میں شوگر میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ شوگر کے جتنا پانی استعمال کرتا ہے ہم وی آر شارٹیج. بالکل ٹھیک ہے، شارٹیج آف پانی. اٹ از چیپر ٹو بائی فرام برازیل. ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسا چیپر ٹو بائی. مگر انہوں نے صرف، اور اس میں احمد سے کہ یہ فالٹ لائز ود شریف فیملی. سر زرداریوں کی بھی تو ہے نا، ایسے نہ کریں. میرے پاس وقت کم ہے سر، مجھے مختصراً 1 لائنر بتائیں کہ کیوں نہیں آپ سیزن تو شروع کروائیں، کرشنگ تو شروع کروائیں نا وہاں پہ. پکے گا تو ہوگا نا سر. 15 اکتوبر آپ سندھ آگے ہوتا ہے، 1 مہینہ آگے ہوتا ہے سر، ہمیشہ آگے ہوتا ہے. اچھا ہو گئی ہے شان صاحب. سر وقت ختم ہو گیا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سندھ نے ہمیشہ وہ لائن لی جو فیڈرل کے اگینسٹ جاتی تھی. آپ کووڈ کی پورے 2 سال کا دورانیہ دیکھ لیں، حکومتی SOPs جو بنائے جاتے تھے فیڈرل کی جانب سے وہ انہوں نے فالو نہیں کیے. پھر آپ نے ایک ڈفرنس دیکھا کہ پنجاب میں اور پھر سندھ میں کتنی زیادہ مواد میں ڈفرنس تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ایٹ دا اینڈ ذمہ داری وفاقی حکومت کی بنتی ہے، وفاقی حکومت نے فیصلے کرنے ہیں سر. صوبہ آپ ہی کا ہے، وہ بھی وہ باہر کا صوبہ نہیں ہے، فیڈرل کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ ان کو اس طرح پابند کریں گے تو یہ پھر وہی پبلک انٹرسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے. یہ بھی آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.